अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है सब लोग अपनी बेहतरीन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है आप सबके इतने सारे मैसेजेस को देखकर कि कितने शौक से इस कोर्स को आप लोग कर रहे हैं। इस शौक को अल्लाह ताला ऐसे ही कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपके सामने ही है। आप लोग इस वर्ड को, बिट्रेयल को तो सभी समझते होंगे। उर्दू में हम इसको खयानत कहते हैं और अरबिक में खियाना। एक दुआ हम सब मांगते हैं, इस दुआ को पुरानी और मसनून दुआओं में है। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आइनी मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुनी व मा तुख़फ़िस सुदूर। हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से, मेरे अमल को रिया से, मेरी ज़बान को झूठ से और मेरी आँख को खयानत से पाक कर दे। बेशक तू आंखों की खयानत और सीनों के छुपे हुए राज जानता है। खयानत क्या है? खयानत को समझने से पहले उसका ऑपोजिट देख लें, यानी अमानत। अमानत का वर्ड या अमाना, ये तो मोस्ट कॉमन वर्ड है। आई होप कि सबको इसका मतलब पता होगा। अमाना का मतलब होता है अप होल्डिंग ट्रस्ट, और खयाना जो है वो उसका ऑपोजिट है। अगर हम इसकी लिंग्विस्टिक मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग, तो इसका मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हेन वन इज एंट्रस्टेड देन डज नॉट डिलीवर। तो अमाना का ऑपोजिट हो गया खियाना। अमाना में हम ट्रस्ट को कायम रखते हैं और खियाना में हम ट्रस्ट को तोड़ देते हैं। टेक्निकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो है गेनिंग ओनरशिप ओवर व्हाट इज गिवन एज ए ट्रस्ट। जो भी चीज आपके पास किसी ने रखवाई, आपको दी, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई जिम्मेदारी हो, चाहे वो कोई ओहदा हो, पोजीशन हो, और आपने उसकी फुल ओनरशिप ले ली, जबकि वो चीज आपके पास टेम्पररी है, तो ये टेक्निकल मीनिंग है इसकी, जिसको हम आम अल्फाज में बिट्रेयल भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इतने सारे अल्फाज हैं, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि खयानत और अमानत ये सब क्या हैं, तो जो खाइन होता है या जो शख्स खयानत कमिट करता है, खयाना करता है, उसके बहुत सारे नाम हैं। हम उसे अनफेथफुल भी कहते हैं, अनट्रस्टवर्दी कहते हैं, ट्रेचरस बोलते हैं, डिसलॉयल बोलते हैं। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे आपके जहन में क्लियर हो जाना चाहिए कि खयानत क्या चीज है। ठीक है, चैट पर मुझे अब लिखकर बताएं कि आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या है खयानत। कुछ कोई लिखकर शेयर करेगा, खयानत क्या है उसके नजदीक? कोई एग्जाम्पल छोटी सी। बाज दफा आप लोगों की एग्जाम्पल्स मेरी एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर समझ में आ गया तो कोई भी कोई एग्जाम्पल लिखे। गोलमाल, जी बिल्कुल। धोखा देना, काम पूरा ना करना, अमानत को वापस ना करना, बिल्कुल सही। प्रॉमिस, सीक्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम जो लोग लिख रहे हैं। बस अब असल बात यह है कि जब हम ये वर्ड बोलते हैं अमानत और खयानत, तो जहन में जो इसकी डेफिनेशन आती है ना, वो बहुत ही सिंपल सी आती है। पहली वाली डेफिनेशन जो दिमाग में आती है वो ये आती है, किसी ने मुझे कोई चीज दी, किसी ने मुझे अपनी जैकेट दी और मैंने उसको पहना, इस्तेमाल किया और वापस नहीं की। किसी ने, किसी के पड़ोस से कोई कुछ आ गए, कोई क्रॉकरी, कोई बर्तन आ गए, मैंने इस्तेमाल किए, वापस नहीं किए। किसी ने मेरे पास कुछ पैसे रखवाए और मैंने वापस नहीं किए। बस इस हद तक हम सोचते हैं।
لیکن خیانت کا ٹاپک بہت ہی سینسٹیو ہے اور خیانت بہت جگہوں پر اپلائی ہوتی ہے. کل رات مجھے ایسا لگا کہ جتنی بھی میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ کور ہی نہیں کر رہی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس میں وہ ساری باتیں, سارے ٹاپکس کور کروں جو خیانت سے ریلیٹڈ. ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کے ہر قدم پہ ہم خیانت ہی کر رہے ہیں, کیونکہ خیانت کہاں کہاں ہے. چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ give back the trust that Allah commands us to render back to its owner. اللہ نے ہمارے اوپر اس چیز کو فرض قرار دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہمیں کچھ دے ہم وہ اس کو لوٹا دیں, چاہے وہ پیسے ہوں چاہے وہ کوئی چیز ہو. اتنی بات تو سب کو ہی پتہ ہے. پھر ذمہ داریاں, ریسپانسبلٹیز, چاہے وہ جاب ریسپانسبلٹیز ہو, سوشل ریسپانسبلٹیز ہو, کمٹمنٹس ہو, گورننس ہو, کانٹریکٹس ہو, ایگریمنٹس ہو, ان سب کو فلفل کرنا کیا ہے؟ امانہ ہے, ٹرسٹ وردینس ہے. اور جو یہ نہیں کرتا تو وہ کون ہے؟ وہ خائن ہے, وہ خیانہ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے اگزامپلز لکھی ہیں کہ کسی کا سیکرٹ بتا دینا, راز کیا ہے؟ وہ بھی ایک امانت ہے. راز, سیکرٹس کو اپنے پاس رکھنا امانت میں آتا ہے, اور جو نہیں کر رہا اس کو ڈسکلوز کر رہا ہے تو وہ خیانہ کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے کوئی آپ کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے آپ تک آتا ہے, آپ کو دیتا ہے, پہنچاتا ہے. اب آپ کی ایک ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ آپ نے یہ میسج آگے کنوے کرنا ہے, اور آپ نہیں کر رہے تو یہ بھی خیانہ ہے. پھر مس یوزنگ دا اتھارٹی, ہمارے پاس اتھارٹی ہے جس کو ہم مس یوز کر رہے ہیں. ایک پوسٹ, ایک پوزیشن ہے جو ہمیں امانتاً دی گئی ہے کہ ہم اس پہ رہتے ہوئے فلاں فلاں کام کریں, سوری, لیکن ہم پھر بھی نہیں کر رہے تو یہ بھی خیانت ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے آ جائیں تو ابھی جو میں نے دعا پڑھی آنکھوں کی خیانت میں, انشاءاللہ بھی آگے بھی ڈسکس کریں گے. دوسروں کے پیپرز دیکھنا, چیٹنگ کرنا, یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں. تو خیانت کا ٹاپک کہاں کہاں ہے یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خیانت میں کہ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے. بندوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ تو ایگزامپلز بہت ہیں, لیکن اس خیانت کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اللہ کے ساتھ خیانت کیسے ہوتی؟ اگر آپ سب کو یاد ہو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا؟ اپنا جانشین, سکسیسر. ایک انسان جو ہے وہ ایک ٹرسٹی ہے اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر. ہمیں یہاں پہ ایک ٹرسٹی بنا کے بھیجا گیا ہے. تو ٹرسٹی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اس کو امانتاً دی ہیں وہ ان کی حفاظت کرے, اور ان سارے کاموں کو, ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جن کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے. He has been entrusted with those responsibilities. So he has to fulfill all those responsibilities. But if he is sinful, then he cannot play the role of a trustee. پہلی چیز تو کیا امانت ہے؟ یہ زندگی امانت ہے, یہ صحت امانت ہے, دیکھنے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, فیلنگ, سمجھنا, محسوس کرنا. اللہ تعالیٰ مدبر ہے نا, اللہ نے صرف ہمیں زمین کو بنا کے اس پہ بھیج نہیں دیا, اس زمین کو ہمارے لیے اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ ہمارا یہاں سروائیول ہو سکے. ہم کسی دوسری اسپیشیز سے, اینیمل سے, دوسری کریشن سے کوئی نقصان نہ اٹھائیں, دوسرے پلانٹس ہمیں برباد نہ کر دیں. ہر طرح سے زمین کو محفوظ کیا, ہمیں یہاں پہ سیٹل کیا, پھر ہمیں ڈیوٹیز دیں, اپنا سکسیسر بنایا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری چیزیں تو ہم نے امانتاً لے لیں, لیکن جو انٹرسٹمنٹ ہے, جو ٹرسٹ اللہ نے ہم پہ قائم کیا ہے, کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے کیا کہا کہ شیطان کی ورشپ نہیں کرنا. سیٹنک ورشپ میں کیا آتا ہے؟ وہ پورا سیٹنک سسٹم جس کو آج ہم فالو کر رہے ہیں, یہ اس کی ورشپ میں آتا ہے. تو یہی سب سے بڑی بیٹریل ہے کہ سب کچھ لے اللہ سے رہیں, مان کس کی رہیں؟ بات شیطان کی. یہیں پہ ہی بریچ آف ٹرسٹ ہو جاتا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، آدم علیہ السلام کو علم دیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا اس نالج کی بنا پر جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم اشرف ہیں، بہترین بیسٹ کریشن ہے۔ لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود اس نالج کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کی نالج لے کر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس نالج ہے۔ یہ اس علم کی میں بات کر رہی ہوں جو اللہ نے ہمیں شعور سے دیا ہے، کہ ہم سمجھیں اپنے آس پاس کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، کیوں آئے دنیا میں، کیا کام کرنے ہیں، اور وہ سب ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ سب چیزیں کہاں پہ جائیں گی؟ پھر بیٹریل میں جائیں گی نا، بریچ آف ٹرسٹ میں جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، سورہ المؤمنون میں۔ یہ مومنون کون ہوتے ہیں؟ those who are faithfully true to their امانت۔ امانت میں کیا کیا آتا ہے؟ all the duties which Allah has ordained، honesty، moral responsibility and trust۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے راعون ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی، and to their covenants، یعنی جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کو یاد ہو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کیا کہا کہ میں پہاڑوں پہ اتارتا تو کیا ہو جاتا؟ تصدعن خاشعن، پھٹ جاتے پہاڑ۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، انہوں نے منع کر دیا۔ ذمہ داری کس نے قبول کی؟ انسان نے۔ قبول تو کر لی، لیکن کتنے ہیں جو اسے پورا کر رہے ہیں؟ اور پھر صرف اور صرف بات ان ڈیوٹیز کی نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم اسپریچولی دیکھیں، اپنی عبادت دیکھیں، ورشپ کے اوپر اگر چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، 5 پلرز آف اسلام ہی کو لیں، وہ کیا ہیں؟ ایک ذمہ داریاں ہیں نا۔ 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، رمضان میں 30 دن اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، سال کے سال جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ڈیوٹیز ہیں، لیکن ہم اس میں بھی خیانت کر رہے ہیں۔ کوئی 5 وقت کے بجائے 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 اسکپ کر رہا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی خشوعی نہیں ہے، طہارت کا انتظام نہیں ہے۔ اور بعض لوگ، وہ جو میں نے بات کی آنکھوں کی چوری، آنکھوں کی خیانت کی، خائنۃ العیون، کہ وہ نماز میں اکثر لوگ اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، ادھر سے ادھر ان کی نظریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ خیانت میں آتی ہیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ پے کر رہے ہیں سال کے سال، لیکن اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، جو کسی نے ابھی لکھا نا گول مال۔ تو یہ ساری چیزیں بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہاں ہم تو یہ سب کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بعض لوگ روزے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اپنے روزے کو ہم خراب کر لیتے ہیں مکروہات سے۔ کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ کس وقت سحری بند کرنی ہے اور کب شروع روزہ بریک کرنا ہے، ٹائمنگز کا خیال نہیں ہوتا، اور پھر پرواہ نہیں کرتے۔ مطلب سارے کام عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز میں ہر مقام پہ ڈنڈی مار کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت۔ اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ Truly Allah defends those who believe. Verily Allah likes not any treacherous ingrate to Allah۔ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کے ٹرسٹ کو بریک کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، اور مطمئن ہے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ لا یحب کل خوان کفور۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اللہ کے بندوں کی طرف، اور اس میں ہم اس کو کیٹیگرائز کر کے چلیں گے کہ کون کون سی لائف میں کن کن رشتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیں میریٹل لائف میں خیانت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کاوننٹ ہے، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ خیانت جو ہوتی ہے وہ ذمہ داریوں میں ہوتی ہے، پرومس، عہد، آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے لیے امانت ہو جاتی ہیں۔ تو شادی کیا ہے؟
شادی بھی تو ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے جو سائن کیا جاتا ہے وٹنسز کے بیچ میں بیٹھ کے. تو یہ تو ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے جس کا وعدہ کرتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف آر انٹرسٹڈ وتھ سم responsibilities. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most important promises worthy of fulfillment are those related to marital relationships. اور اس میں پھر کیا آتے ہیں؟ اس ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ سیکرٹس، کیونکہ ایک انٹیمیسی ہوتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، راز ہوتے ہیں، سیکرٹس ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کیے جاتے. لیکن سب سے زیادہ ہم خواتین کی اگر میں اگزامپلز لوں تو ہم جو خیانت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس رشتے میں سب سے زیادہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز تو کہ جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اس کا ڈسکشن باہر کرنا الاؤ ہی نہیں ہے، وہ سیکرٹ میں آتا ہے، اور اوپنلی لیڈیز یہ باتیں فرینڈز میں کرتی ہیں. پھر دوسری چیز کہ ہسبینڈ کی برائیاں، ہسبینڈ کی پرسنل لائف، ہسبینڈ کی کوئی ویکنیسز، یہ سب چیزیں سیکرٹ ہیں. ایک امانت ہے ایک بیوی پر کہ وہ ان کو سب کے سامنے ڈسکلوز نہ کرے. صرف ایکسیپشنل کیسز میں الاؤ ہوتا ہے جب ہسبینڈ بہت زیادہ ظالم ہو، ظلم کر رہا ہو، اس وقت صرف کسی ایسے سمجھدار انسان کے پاس جو آپ کے پرابلمس کو سن کے ان کو سالو کر سکے، صرف وہاں پہ بیان کرنے کی اجازت ہے. لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو گوسپنگ. ہم لیڈیز کی گوسپس میں کیا ٹاپکس ہوتے ہیں؟ ہسبینڈس، مدر ان لاز، ساس کی برائیاں، ساس میں پائی جانے والی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی برائیاں جو کہ بعض دفعہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں، مینٹل بھی ہو سکتی ہیں، ہیبٹس ہو سکتی ہیں، ان سب کا ڈسکشن، پھر اس پہ برا بھلا کہنا. سب سے زیادہ خواتین یہ جو امانت میں خیانت کرتی ہیں، سوری ٹو سے، وہ اپنی ماؤں کے ساتھ کرتی ہیں. زیادہ تر لڑکیاں اپنی ماؤں کو جب ان سے ملتی ہیں، وزٹ کرتی ہیں یا فون پر، سب سے زیادہ سیکرٹس جو شیئر ہوتے ہیں نا سسرال کے، وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس وقت ان ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ بیٹی کی ان باتوں پہ اس بات کو سمجھائیں کہ دیکھو تم اپنے گھر کی پرسنل باتیں مجھے بتا بتا کے خیانت کر رہی ہو. لیکن بہت ہی کم مائیں جو یہ بتا پاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں بیٹی بڑی مشکل میں، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے نہیں بتائے گی تو اور مشکل میں پھنس جائے گی، تو وہ کریت کے پوچھتی ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو میرج کانٹریکٹ سائن کیا ہے، یہ جو نکاح ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس پہ بہت ثواب ہے. ہم بیچ میں سے اس کے وجود کو بھول جاتے ہیں. یہ کیا وہ نہیں ہے ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں بچانے والا مشکلات سے؟ اللہ راستے نکال دیتا ہے. جائز راستوں میں رہتے ہوئے بہت کچھ ہو جاتا ہے. خیانت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نہ ماں باپ سمجھاتے اور نہ ہم خواتین سمجھ پاتے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم پیرنٹنگ کی طرف آ جائیں، بلکہ پہلے یہ آیت دیکھ لیں کہ کسی بھی طرح کے کانٹریکٹ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. سورہ النحل کی آیت ہے. and fulfill the covenant of Allah. یہ ساری جو کانٹریکٹ ہیں، جیسے نکاح کی ابھی میں نے بات کی، یہ covenant of Allah ہیں. when you have taken it, O believers, and don't break oaths after their confirmation, while you have made Allah over you a witness, indeed Allah knows what you do. سارے ایسے covenant جس میں ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم سائن کرتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کے قسم کھاتے ہیں، ہم اوتھ لیتے ہیں، ان سب چیزوں میں خیانت ہم کر بیٹھتے ہیں. جہاں اللہ کا نام لے لیا جائے وہاں خیانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پھر وہ بہت بڑی خیانت ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیں، ایسے کوئی سے بھی ایسے عہد، ایسے پرومس، ایسے کانٹریکٹس جن کو اللہ کا نام لے کے ہم نے حلف اٹھایا، اوتھ لیے، اس میں ہر قدم پہ ڈریں. کیوں؟ کیونکہ اس کی سزا بھی پھر بہت بڑی ہے ان کو توڑنے کی. پھر اسی طرح سے خیانہ ان پیرنٹنگ. ماں باپ بھی کیا خیانہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. دیکھیں، ماں باپ اپنے بچوں کا ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. بچے انہی کو لک اپ ٹو کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ انہی کو کاپی کرتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں. ہم اب پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں،
ایک یونیورسٹی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے. ہر چیز شروع کے ارلی 5 ایئرز میں جو بچے کی پرسنالٹی بنتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بنتی ہے. جو ماں باپ سکھاتے ہیں اس انوائرمنٹ سے بنتی ہے. تو ایسے میں اگر ماں باپ ہی اس ٹرسٹ کو توڑ دیں جو بچہ ان پہ کرتا ہے، بچہ بہت ہائیلی سوچتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ ایسی ہے، میرا باپ ایسا ہے. کبھی بھی بچے نیگیٹو نہیں سوچتے کہ میرے ماں باپ جو ہوں گے وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے. لیکن جب وہ ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں یا ماں باپ پکڑے جاتے ہیں تو اسی دن بیچ آف ٹرسٹ ہو جاتا ہے. اور جب ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ جو ماں باپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے بچوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے کہتے ہیں آئی ہیٹ مائی پیرنٹس، آئی ہیٹ مائی مدر، شی از اے لائر، مائی فادر از اے لائر. کیونکہ بچے ان چیزوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ ماں باپ نے توڑا ہے. جھوٹے وعدے بچوں سے نہ کریں، جھوٹے پرومسز نہ کریں، کیونکہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارا پورا جو ایک امیج ہے بچوں کی نظروں میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بچے ہمیں امانتاً دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد ہمیں ایک امانت کے طور پہ دی. ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے. تو ان بچوں کی تربیت میں ہم ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے تو پوری کوشش کر لیتے ہیں کہ وہ بہترین انسان بنے. ان کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کراتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی گروم ہو، بہترین اسکولز میں بھیجتے ہیں کہ ان کی اکیڈمک پرفارمنس بہت ایکسیل کر جائے، اچھی یونیورسٹیز سے پڑھیں، اچھا کیریئر بنا لیں. لیکن اگر ان کی اسپریچول اپ برنگنگ ہم نہیں کر رہے، اگر ہم ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہے، اگر ہمیں ان کے دین کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، ان کا ایمان اسٹرانگ ہے کہ نہیں، تو پھر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے یہ چیز امانتاً دی ہے. ایک بچہ ہماری گود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے پاس ایک امانت ہے، اب تم اسے جیسا چاہے بنا سکتے ہو. وہ حدیث ہے نا کہ ایک بچہ ایمان پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے جیوز، کرسچین، جو مسلم جو ہے بنا دیتے ہیں. تو یہ بچہ ہماری گود میں ایک امانت ہے، ہم اسے جو چاہیں بنائیں. بعد میں ماں باپ کہتے ہیں بچے ایسے ہو گئے، وہ یوں بگڑ گئے، وہ یوں تھا، بلیم گیم. اصل امانت ہمارے ہاتھ میں تھی. اس ارلی ٹائمز میں اگر ہم نے اس کو پریورٹائز نہیں کیا، اس ذمہ داری کو ہم نے اپنی پرسنل لائف کو اوپر رکھا، اپنی پریشانیوں میں گر گئے، اپنے مسائل میں پریشان رہ کے بچوں کی تربیت غلط کر دی، یا اپنی پرسنل لائف کی انجوائمنٹس کو زیادہ پریورٹائز کر لیا، بچوں کو نیگلیکٹ کر دیا، تو یہ ساری چیزیں خیانت میں آتی ہیں. سورۃ التحریم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. O you who have believed, protect yourselves and your families from a fire whose fuel is people and stones. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک امانت اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس امانت کی نہ تو آخرت کی پرواہ کر رہے ہیں، اس کی دنیا کی پرواہ کرتے کرتے اس کو ایک اچھا انسان بناتے بناتے یہی بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک اچھا مسلمان نہیں. یاد رکھیں، یہ حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی کہ all of you are shepherds. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا all of you are shepherds and every one of you is responsible for his herd. A leader is a shepherd and is responsible for his herd. A man is the shepherd over his family and is responsible for his herd. A woman is the shepherd over the house of her husband and is responsible for her herd. A servant is the shepherd over the wealth of his master and is responsible for his herd. So all of you are shepherds and every one of you is responsible for his herd. تو ہم خواتین کا ہرڈ کیا ہے؟ ہمارے بچے، وہ گھر جو ہمارے شوہروں نے ہمیں دیا ہے، اس گھر کو مینج کرنا، اس گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا، اپنے شوہر کے ان بچوں کی اچھی اپ برنگنگ، تربیت کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ سب چیزیں ہماری ریسپانسبلٹی ہیں. اور اگر ہم ان ریسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر رہے تو ہم بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں. کچھ خواتین اس گھر کو مینج نہیں کر سکتی، جو زیادہ تر باہر رہنا پسند کرتی ہیں، شاپنگ، پارٹیز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ سب نہ کریں، لیکن اگر ان چیزوں میں گھر نیگلیکٹ ہو رہا ہے،
بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ اور بعض خواتین اتنی زیادہ اوور پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہیں بچوں کے معاملے میں، یا پھر گھروں کی مینج کرنے کے معاملے میں اتنی زیادہ صحیح الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، کہ وہ اپنے گھروں کو یا بچوں کو ہی دیکھنے میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں کہ اصل ریسپانسبلٹی پیچھے رہ جاتی ہے۔ جیسے بعض خواتین کو گھر کو ڈیکور کا، صفائیوں کا ایکسٹریم لیول تک شوق ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی ایک ایک چیز، بس بچوں کی یونیفارم ایسی ہو، شوز ایسے ہو، بیگ یوں ہو، بچہ یہ کھائے، یہ پکانا ہے، کچن میں یہ کرنا ہے، وہ ان چیزوں میں ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، اور جو اصل تربیت بچوں کو چاہیے، گھر کا جو ماحول اصل میں اللہ کے پسندیدگی کے حوالے سے ہونا چاہیے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، کچھ بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیتی ہیں اور کچھ اوور پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم ایک شیپرڈ ہیں، اور ہمیں ہمارے گھر کو اور ہمارے بچوں کو مینج کرنا ہے، تو اس ذمہ داری کو، امانت کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ چلیں اب دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلس سوشل لائف سے ریلیٹڈ، اور پھر بہت ساری ایگزامپلس ہیں سوشل لائف میں۔ مثال کے طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جیسے ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ if a friend tells another something confidential while the other promises not to tell anyone, then as a Muslim this friend should keep the promise۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے ہم خواتین میں کہ ہمیں آ کے سب بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک بہت ہی اہم بات بتا رہی ہوں، لیکن کسی اور کو مت بتانا، اور یہ بات پھر 10 لوگوں تک یہی جملے کے ساتھ آگے پاس ہوتی ہے، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے تمہیں کوئی بات بتائے اور وہ بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، تو بس وہ بات تمہارے سینے تک رہے۔ پھر اسی طریقے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بات بتا نہیں رہا، لیکن ان انٹینشنلی وہ بات ہمیں پتہ چل گئی، اور وہ بات کسی کے لیے بہت ہی ڈسگریسفل ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب بھی چپ رہیں گے، اشتہار نہیں لگانا، سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا، کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی ویکنیس اس کو پکڑ پکڑ کے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہی ہماری گوسپس کے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک عزت ہے، ہمارے رشتہ داروں کی عزت ہے، ہمارے فرینڈس کی عزت ہے، ہمارے پڑوسی نیبر کی عزت ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ایک امانت میں آتی ہیں کہ ہم اس سوشل لائف میں ان عزتوں کو قائم رکھیں، کسی کی عزت کو خراب نہیں کریں۔ بیک بائٹنگ کیوں اتنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ کیونکہ ہم کسی کی عزت خراب کر رہے ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں امانت میں آتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کوئی قرض، چاہے ہم کسی کو دیں یا ہم کسی سے لیں، the payment of debt is regarded as another form of fulfillment of trust۔ پھر وہ ہمیں لوٹانی ہے، because when one borrows a certain amount of money it is also considered as an amana۔ ہر حال میں لوٹانا ہے، چاہے آپ کے پڑوس سے ایک کوئی کھانے کی چیز آئی، آپ نے وہ کھا لیا، وہ برتن آپ کے کچن میں پڑے، آپ دینا بھول گئے، 1 سال بعد بھی یاد آئے تو واپس لوٹا دیں۔ یا آپ نے خود کسی سے کوئی چیز مانگ لی، بورو کر لی۔ ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ اسکول میں کیریکٹر ڈے ہے، تو کچھ لیڈیز کہہ رہی تھی کہ اپنے بچوں کا کسی کے پاس ایکسٹرا ہو یا کوئی کیریکٹر ڈریس ہو تو بورو ہم کرنا چاہتے، ٹھیک ہے لے لیا، کر لیا، لیکن اسے لوٹانا ہے۔ بہت سے لوگ کسی کے گھر میں آتے ہیں، بہت سی ایسی بکس رکھی ہوئی ہیں شیلفز میں، پسند آ گئی کہ بھئی یہ مجھے دے دیں، وہ لے لیں، اور اس کے بعد بس پھر بھول گئے لوٹانا، یا یاد بھی آیا تو پرواہ نہیں کی کہ چلو وہ تو اب بھول گیا ہوگا۔ نہیں، یہ خیانت ہے، بہت چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ verily God does command you to render back your trust to whom they are due۔ پھر اسی طرح سے اب ورک لائف کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ورک لائف میں بھی یہ ایک افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ یہاں امانت کیا ہے۔
پہلی چیز تو کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ والنٹیئر کر رہے ہیں, مطلب ضروری نہیں کہ آپ کوئی پیڈ جاب کر رہے ہوں, آپ ان پیڈ کام کر رہے ہیں, ہر جگہ پر آپ کو کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن آئیں گے یا آپ پورے 5 days کام کریں گے, آپ کی ٹائمنگز 2 گھنٹے ہوں گی, پارٹ ٹائم ہوگا یا فل ٹائم ہوگا. اپنی مرضی سے ہم ان آورز کو ریڈیوس نہیں کر سکتے. دس از خیانت. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے میرے اپنے آفس میں, جو اسپیشلی جو سیلز کا اسٹاف ہوا کرتا تھا, ان کو سیلز کے لیے مسلسل باہر ہی رہنا پڑتا تھا, تو وہ اپنے ٹائمنگز میں اپنے پرسنل سارے کام کر لیتے تھے. آفس میں پتا ہوتا تھا کہ وہ کلائنٹ کے پاس گئے, وہ اسکول بچوں کو پک کرنے گئے ہوئے ہوتے تھے, گھر جا کے وائف کے ساتھ لنچ بھی کر لیا, پھر بیچ میں کچھ شاپنگ کرنی تھی وہ بھی کرتے ہوئے آ گئے. کسی کو کچھ نہیں پتا, آفس میں سب سمجھنے میں وہ کلائنٹ کے پاس. تو یہ ساری چیزیں خیانت میں آتی. پھر اسی طریقے سے مس یوز آف دا ریسورسز. ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں, ایک ڈیسک ہمیں ملی ہے, ہم یہاں کام کر رہے ہیں, اس ڈیسک پہ پڑی ہوئی ساری چیزیں میری ہیں. ٹھیک ہے آپ کی ہیں, لیکن جب تک آپ اس پروجیکٹ پہ ہیں, چاہے آپ والنٹیئر کریں چاہے آپ امپلائی ہوں, اس آفس کی حد تک وہ چیزیں آپ کی ہیں. آپ ان کو اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتے. کتنے لوگ ہیں جو پرنٹنگ پیپرز جو ہوتے ہیں وہ فوٹو کاپی مشین سے نکالے, پرنٹر سے نکالے اور گھر لے گئے, بھئی بچوں کو ضرورت ہوتی, بچوں کی بہت ساری فوٹو کاپی جو ہوتی ہے وہ آفس کے پرنٹر پہ ہو رہی ہوتی ہے. اسٹیشنری چاہیے, آفس کے پینس گھر جا رہے ہیں. ڈیسک پہ پڑی ہوئی ایک بھی چیز آپ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے. یہ بہت بڑی خیانت میں آتی ہیں چیزیں, چوری میں ایک طرح سے آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ بعض کمپنیز میں جو امپلائر ہوتا ہے وہ الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہیں یوز کر لیں, آپ یہ پیپرز گھر بھی لے گئے کوئی بات نہیں, مطلب کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب ہو رہا ہے اور وہ مائنڈ نہیں کرتا, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہر جگہ کی, اور اس میں یہ چیزیں مینشن ہوتی ہیں جنہیں کوئی پڑھتا بھی نہیں. پھر اسی طرح سے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کانفیڈینشیل ہیں, آپ گھر جا کے یا اپنے فرینڈز کے سامنے کسی بھی جگہ کی کوئی بھی بات ڈسکلوز نہیں کر سکتے. یہ خیانت ہے. اور یہ بات اب ہم خواتین میں سے بہت آئی ڈونٹ تھنک کہ ایوری ون از ورکنگ. جو ورکنگ ہے وہ تو ان باتوں کو سمجھتی ہیں, جو ورکنگ نہیں بھی ہیں ان سے میں کہوں گی کہ آپ اپنے ورک لائف کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ والنٹیئر کر لیا, آپ نے کسی بھی جگہ پہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی گروپ جوائن کر لیا, آپ نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر لیا, آپ گھر سے بیٹھ کے کچھ کر رہی ہیں. یہ رولز ریگولیشنز وہاں بھی اپلائی ہوں, یہ خیانت وہاں بھی ہوگی. پھر اسی طریقے سے خیانت ہوتی ہے, ابھی تو میں نے امپلائی کے حوالے سے بات کی تھی, اگر ہم امپلائر کے حوالے سے بات کریں, آپ کی اپنی کمپنی, آپ یہ سمجھ لیں ہم گھروں پہ ہیں, میڈ کو ہائر کیا ہوا ہے, ڈرائیورز کو ہائر کیا ہوا ہے, کام ہم ان سے لے رہے ہیں دبا کے, اور پیسے ہم انہیں دے رہے ہیں کاٹ کاٹ کے. پچھلے دنوں کتنی ایسی کمپنیز تھیں جہاں لوگ 6 مہینے کام کرتے رہے اور ان کو سیلریز بھی نہیں ملی. چلو ٹھیک ہے, اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے, پچھلے دنوں کووڈ آیا, بہت سی جگہوں پہ یہ پرابلم آئی. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے جان بوجھ کے اگر آپ کسی سے کام لے رہے ہیں اور اس کو سیلری نہیں دے رہے یا کم دے رہے ہیں, میڈ کو آپ سیلری نہیں دے رہے, اس سے کہہ رہے ہیں بس میں نے تمہیں رکھ لیا, میں نے تمہارا ویزا نکال دیا, اب میں تمہیں اکوموڈیشن دے رہی ہوں, کھانا پینا دے رہی ہوں, بس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سے لوگ دوسرے ملکوں سے بلا کے ویزا نکال کے میٹس کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں, سیلری نہیں دیتے, اور ان پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم وہاں تمہاری فیملی کو سپورٹ کر دیں گے, تم یہاں پہ کام کرو. جو اصل حق ہے اگر آپ اس کو نہیں دے رہے تو یہ چیز ظلم میں بھی آتی اور یہ خیانت میں بھی آتی. یہ حدیث دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ he says there are 3 people whom I shall be their opponent on the day of judgment. 3 لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے قیامت کے دن. A man who was given something in my name, یعنی اللہ کے نام پہ اسے کچھ دیا گیا, and then betrays, اور وہ خیانت کرتا ہے. Secondly, a man who sells off a free man as a slave and consumes the price.
جیسے اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، ایسے کوئی آزاد شخص کو بیچ کے پرائس لے لے، پیسے لے لے۔ اور تھرڈ کون سا ہے؟ اینڈ اے مین ہو ہائرس اے لیبرر میکس یوز آف ہز سروس دین ڈز ناٹ گیو ہم ہز ویجز۔ تو یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی سٹاف کے ساتھ، میٹس کے ساتھ، ڈرائیورز کے ساتھ، یہ خیانت ہے۔ پھر خیانت ان اتھارٹی، یعنی آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا نا ہم سب شیپرڈ ہیں، ہمارے انڈر میں کچھ سب آرڈینیٹس ہیں، ہم خواتین کے نیچے بچے ہیں، گھر ہے، تو یہ ساری چیزوں میں اگر ہم غلط استعمال کریں اپنی اتھارٹی کا، جو کہ ہم کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ جیسے بہت سی جگہ نیپوٹزم ہوتا ہے، فیورٹزم ہوتا ہے، جو لوگ ہائی پوسٹ پہ ہوتے ہیں اپنے پسند پسند کے بندوں کو لا لا کے اپنے آس پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے پالیسیز، ایسے ایس او پیز بناتے ہیں جس میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو۔ جو ڈیسیشن میکرز ہیں، جن کو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے کمپنی سے ریلیٹڈ، کوئی ڈیسیشنز لینے ہیں، یا بہت آفیشیل بھی میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہوں گی کہ میں بہت پروفیشنل باتیں کروں، سمپل بھی رکھیں، اپنے گھر میں ہی لے لیں کہ آپ ڈیسیشن میکر ہیں، آپ بڑے ہیں گھر کے یا خاندان کے، سب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں، اور وہاں پہ آپ کیا کریں؟ نیپوٹزم کریں۔ آپ اپنے پسند کے لوگوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کریں، اور جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیں۔ تو یہ چیز ظلم میں بھی آتی ہے اور خیانت میں بھی آتی ہے۔ یہ آپ اپنی اس پوزیشن کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ خاندان کے بڑوں کے پاس اپنے مسئلے سالو کرانے جاتے ہیں۔ کسی کے بیچوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں تو لوگ بڑوں کے ایک حکم بنا کے اس کے پاس جاتے ہیں، کسی کو لوگ کاؤنسلر بنا کے اس سے مشورہ کرنے آتے ہیں۔ تو آپ ایک پوزیشن پہ ہیں، آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اس کو آپ مس یوز نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ indeed the one who betrays will have a banner erected for him on the day of judgment۔ اس دن ہم اپنی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے، خزیون فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ تو کون چاہے گا کہ اس دن پتہ چلے کہ ہم کس گروپ میں ہیں اور ہم دوزخ میں جانے والے ہیں؟ لیکن پتہ چل جائے گا، ایک بینر ہوگا۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی اس وقت ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے پیچھے ایک بینر چل رہا، ایک فلیگ لے کے ہم چل رہے ہیں سب کو بتانے کہ ہم کون ہیں؟ تو وہ بینر ہوگا جو بتائے گا کہ یہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں، یہ خائن ہیں۔ الگ سے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا ان لوگوں کو۔ کتنی خطرناک یہ بات ہے۔ پھر فائنلی دیکھ لیتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے، آپ لوگوں کو جو اگر آپ ایک کورس کرتے ہیں تو اس میں ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، پنکچویلٹی ہے، وقت پہ آنا ہے، پورا کرنا ہے کورس، اس میں اسائنمنٹس ہیں، ہوم ورک ہیں، ایگزامز ہیں۔ اس چیز کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں بعض اسٹوڈنٹ، اتنے ہیڈ لیس ہوتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ امانہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ایگزام کے دوران دوسروں کے پیپر پہ نظر پڑ رہی ہے، آپ اپنی نظریں نہیں بچا پا رہے، پلیجرزم کر رہے ہیں، آپ اسائنمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی جگہ سے کاپی کر کے، کاپی پیسٹ۔ اور پھر صرف اسٹوڈنٹ کی حد تک نہیں، ٹیچرز کو بھی میں کہوں گی کہ ٹیچرز بھی خیانت کرتی ہیں۔ اپنے اسٹوڈنٹ کو پاس کرانا ہے، اس طریقے سے آپ نے پیپر بنایا یا ان کے سامنے ایسے کلوز دیے تاکہ بس اسٹوڈنٹس کے اچھے مارکس آ جائیں، وہ پاس ہو جائیں، اور آپ سب کو کہیں کہ بھئی دیکھو میں نے کتنا اچھا پڑھایا۔ یہ چیزیں ڈسپلن ایکشنز کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ خیانت ہے کہ آپ نے ویسے کوئی پیپر نہیں دے دیا اسٹوڈنٹ کو، لیکن آپ نے سب کچھ ہی اسٹوڈنٹ کو بتا دیا تاکہ اچھا رزلٹ آ جائے۔ یہ خیانت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسٹیلنگ اور ناٹ ریٹرننگ بکس آف دا لائبریری۔ بہت سے اسٹوڈنٹس، آپ کے بچے بھی سال کے اینڈ میں جو بکس جب نوٹس آتے ہیں لائبریری کو واپس کریں، ماں باپ پرواہ نہیں کرتے۔ ہم خود کتنی جگہوں سے ہم بکس لے آتے ہیں اور اس کے بعد واپس کرنا بھول جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا گھروں سے، فرینڈ سے۔ یہ نالج کی خیانت ہے۔ کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے اور آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے لیکن آپ اسے نہیں دے رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے آگے نہیں نکل جائے۔ آپ کے پاس یہ نالج ایک امانتاً رکھوائی گئی ہے، اسے آپ نے اسپریڈ کرنا ہے، اپنے ساتھ لے کے قبر میں نہیں چلے جانا۔ تو جس نالج کا دینا ضروری ہو
وہ دینا ہی ہے، ورنہ وہ بخل میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے خیانہ آف آئیز میں فائنلی دیکھ لیں کہ یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے یہ تو ہم سے ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، چینل چینج کرتے کرتے۔ میں یہ نہیں بات کر رہی کہ ہم بیٹھ کے کوئی حرام مووی دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہی ہوں ہم چینل چینج کر رہے ہیں، کرتے کرتے بیچ میں کتنی ایسے سینز آ جاتے ہیں جو ہماری آنکھیں ان پہ، ہماری نظریں پاڑی ہوتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں ابھی کوئی نہیں، میں مووی تھوڑی دیکھ رہی ہوں، میں تو بس چھوٹے چھوٹے سے سنیک پیکس لے رہی ہوں۔ یہ چیز خیانہ آف آئیز میں آتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ کے سامنے ایڈز پاپ اپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ ان ویب سائٹس پہ نہیں جا رہے، آپ کچھ سرچ کر رہے ہیں، آپ کی ڈیورنگ سرچ ہی آپ کے سامنے ایسی ایسی چیزیں، ایسے امیجز آ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں کوئی کچھ نہیں دیکھ رہی، یہ تو میرے سامنے آ گیا تھا، اور آپ انٹینشنلی اس پہ نظریں ڈال لیتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا، میگزینز ہو گئے، ایسی بکس ہو گئیں، کوئی بھی ایسے پوسٹرز ہو گئے، بس آپ چاہیں تو ان کو پیجز کو گزار دیں، سکمنگ کر دیں، لیکن نہیں، آپ اس پہ نظریں روک لیتے ہیں۔ دس از خیانہ آف آئیز۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، he knows that which deceives the eyes and what the breasts conceal۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات قرآن میں فرمائی ہے۔ اور جو ورسٹ ٹائپ آف خیانہ ہے، یہیں پہ ہم ختم کریں گے، ورسٹ ٹائپ آف خیانہ کہلاتی ہے جب آپ کسی اجتماعی کام میں، کلیکٹیو ایفرٹس میں خیانت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے پبلک فنڈ ہے، بہت سے لوگوں نے مل کے کوئی چیز جمع کی ہے کسی کے لیے، جیسے ابھی ہوا ٹرکی میں زلزلہ آ گیا، پاکستان میں فلڈ آ گیا، اب سب نے مل کے سامان جمع کیا، اس میں سے کوئی ایک چیز نکال لے، the worst type of خیانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے 2 درہم کے کوئی 2 موتی شاید سامان میں سے نکالے تھے جو کہ سارے مسلمانوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوک نکال لیا تھا تو آپ نے کہا یہ جہنمی ہے۔ اسی طرح جو آفیشیل فنڈز ہیں، آپ کسی ایسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آفیشیل فنڈز ہوتے ہیں، اس کا مس یوز کرنا، اس کو غلط جگہوں پر استعمال کر لینا، یا اس کا پرسنل یوز کر لینا، یہ ورسٹ ٹائپ آف خیانہ میں آتا ہے، جس کا بہت 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 ہی بڑا مطلب عذاب ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس چیز سے پیچھا نہیں چھوٹے گا آخری وقت تک۔ جو قیامت کی سٹیجز ہیں کہ شروع میں یعنی پہلے قبر کا عذاب ہے، پھر اس کے بعد حشر کے میدان کی سختیاں، پھر حساب کتاب قائم ہوگا، پھر میزان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، سب کچھ ہونے کے بعد وہ جو آخری والی سٹیج ہے، پل صراط، دا برج آف صراط، جس پہ سے لوگ گزریں گے، وہ برج ایسا ہے جیسے بال سے زیادہ باریک اور سوارڈ سے زیادہ شارپ۔ اس کے بارے میں بلکہ میں یہ حدیث ہی پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ وہاں پہ سامنا ہوگا خیانت کا۔ چلیں یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا، اور وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط کو پار کر لے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے جیسے کرنٹ فلو ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ تو اس طرح سے جو نیک لوگ، متقی لوگ ہوں گے، وہ ایسے گزر جائیں گے کرنٹ کی طرح۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے۔ اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم سلم، میرے رب امت کو بچانا، میرے رب امت کو سلامت رکھنا، حتیٰ کہ نیک اعمال والے لوگ کم ہونے لگیں گے۔ پھر ایک آدمی آئے گا، وہ کھڑا ہو کر چل بھی نہ سکے گا بلکہ اپنے آپ کو صراط پر گھسیٹے گا، اور پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے، ہکس لٹک رہے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔
بعض لوگ زخمی ہو کر صراط پار کریں گے، بعض لوگ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ سوچیں کتنا خطرناک ہوگا، اندھیرا ہوگا، ہر شخص کے پاس اس کا اپنا نور ہوگا اس کے اعمال کے مطابق۔ تو جتنا اتنے اندھیرے میں ایک اتنی شارپ چیز کو کراس کرنا اور اس کے آس پاس ہکس لگے ہوئے، ایک طرف کنشپ اور دوسری طرف امانت، تو جس نے خیانت کی ہے، بالکل سوچے آخری اسٹیج پہ اس کو کراس کر کے جنت میں انٹری، اور وہاں پہ وہ ہک پکڑ لے، اللہ نہ کرے، اور پکڑ کے ہمیں نیچے گرا دے اور نیچے جہنم کی آگ۔ کیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ خیانت اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں یہ ہمیں آخری اسٹیج پہ بھی گرانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اب تک، جتنی ان کلاسوں میں جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اس رمضان سے پہلے پہلے ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق۔ چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔